अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी, पाकिस्तान फातेह करार पाया और इंडिया को इसमें बुरी तरह शिकस्त दी पाकिस्तान ने। ये जो रिपोर्ट एक कांग्रेस में जमा की गई है, उसमें ये हकाइक को बताया गया है। दूसरी जानिब जब ये जंग स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया, जिससे इंडिया की आज 5 से 6 महीनों में चीखें निकल चुकी हैं। 5000 करोड़ का नुकसान इंडिया अब तक उठा चुका है और मजीद आने वाले वक्त में भी जब तक ये फजाई हदूद बंद रहेगी, इंडिया मजीद नुकसान से उठाता रहेगा। इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़ियाबलोह साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि बात करते हैं मई की जंग की। पाकिस्तान ने बहुत मारा इंडिया को, मार मार के उसका धुआं निकाला और वो इंडिया के कांग्रेस में भी एक रिपोर्ट जमा करा दी गई है इस हवाले से। और दूसरा साथ छोटा सा एक सवाल ये भी लीजिएगा कि अब तक 5 से 6 महीने हो गए हैं पाकिस्तान की हदूद इंडिया के लिए बंद है, फजाई हदूद, जिससे 5000 तकरीबन करोड़ का नुकसान इंडिया को हो चुका हुआ है। आप क्या कहेंगे तुम्हारे? अच्छा, बहुत शुक्रिया तलाल साहब। बात यह है कि इंडिया को और पाकिस्तान का कंपेयर किया जाए ना, तो पाकिस्तान छोटा मुल्क है, 25 करोड़ आबादी है, उसके मुकाबले में 7 गुना ज्यादा आबादी है इंडिया की। और फौज के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की फौज से 10 गुना ज्यादा फौज है उसकी। बजट को देखा जाए तो 20 गुना ज्यादा बजट है इंडिया का। उसके पास वसाइल बहुत ज्यादा है, इंसानी वसाइल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा मुल्क है। और लेकिन बदकिस्मती यह है कि उसकी हमेशा से ही उसने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। यार और मकार दुश्मन बार बार उससे जंगें होती हैं और जो आखिरी मार्का हुआ है वो 2025 मई का, ये 4 दिन की टोटल जंग थी। और इस हवाले से पूरी दुनिया को पता है। और ट्रंप तो जो है उसने तो मोदी की, जिसे कहते हैं ना छेड़ बना लेना, 7 तैयारे 6 तैयारे 7 तैयारे नहीं 8 तैयारे, इस किस्म की हाँ जी। तो इसका एक जनाब कमीशन बनाया था अमेरिका ने। वो अमेरिका का जो कमीशन है वो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और चीन के हवाले से है। वो इन सारे मामलात पर नजर रखता है और यहां से जो फैक्ट्स होते हैं वो अपनी कांग्रेस में पेश करता है। तो इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी उस हवाले से जो अमेरिकी कमीशन था उसने बाकायदा एक रिपोर्ट जमा कराई है और उसमें उसने कहा है कि ये जो मई 2025 की जंग थी वो उसमें जो फतेह रहा है वो पाकिस्तान रहा है। यानी यूं समझे कि पाकिस्तान की फतह पहले तो आम थी, लेकिन अब अमेरिकी मोहर उस पर लग गई और उन्होंने कहा जी कि ये फातेह है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जो किसी हद तक नेगेटिव समझ लें पाकिस्तान के लिए, वो ये है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान के ये जंग जो जीतने की बड़ी वजह थी वो चीन थी। और चीन की 2 मामलात, एक तो जो सारी टेक्नोलॉजी थी वो उसने पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी आजमाई। खासतौर पर जो उनके राफेल तैयारे, फ्रांस के बायानाज पूरी दुनिया में इस वक्त कोई बेहतरीन जंगी तैयारा हो सकता है तो वो राफेल तैयारा है फ्रांस का। अच्छा, अब चाइना अगर राफेल को आजमाता तो वैसे तो उसके लिए आजमाना बहुत मुश्किल था। एक टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया में एक आलमी वार है, जंग चल रही है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान के जरिए उन हथियारों को टेस्ट किया और ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि फेल किया। वो राफेल तैयारे जाम हो गए, पाकिस्तान में आ ही नहीं सके और वापस का उनको जाना पड़ा। ये समझता हूं कि एक नेगेटिव बात है जो पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जंग जीता तो है लेकिन अपनी जाती ताकत से नहीं जीता बल्कि चाइना की ताकत से जीता है। बल्कि इंडिया का दावा है सर, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है उसकी वजह यह है कि अमेरिका के भी तो चाइना से टसल है ना, वो इसको कहां कबूल करेंगे। और दूसरा वो कहते हैं जी इंटेलिजेंसिया बहुत ज्यादा थी, मतलब जो इंफॉर्मेशन थी, जो सैटेलाइट का एक सिस्टम है चाइना के पास, वो एक एक पल की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंचाता रहा कि इस वक्त इंडियन क्या कर रहे हैं, उनके तैयारे कहां खड़े हुए हैं, किस तरह मूव किया है। जब जंग हो रही थी तो उन्होंने अपने तैयारों को कहां छुपाया है। मतलब ये इसी वजह से पाकिस्तान कहता था ना कि हमने तो आपके सिर्फ 8-7 तैयारे मारे, हम 70 भी मार सकते थे, हम 100 भी मार सकते थे। बिलावल भुट्टो ने और फील्ड मार्शल साहब भी कह चुके हैं। यानी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा थी। अब पाकिस्तान के लिए क्या है कि पाकिस्तान को यह साबित करना है कि हम दूसरे मुल्क के कोई तुफैलिये नहीं है, हम दूसरे मुल्कों पर डिपेंड नहीं करते। पाकिस्तान का जो ब्रेन है शानदार है, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम ये सारा इक्विपमेंट खुद भी बना सकते हैं और ये इंटेलिजेंसिया हमारी जो एजेंसी है खासतौर पर वो भी कैपेबल है। तो हम अकेले भी, मतलब पूरी अमेरिका का साथ ना हो, हमें जनाब इवन चाइना का साथ भी ना हो,
پھر بھی ہم انڈیا کو اس کا جواب دے سکتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال ایک ڈنڈی ماری ہے، لیکن پاکستان کی جو فتح ہے اس کو امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ضیاء صاحب یہ بتائیے گا، جو اسپیس، جیسے میرا سوال تھا، اسپیس بند کی پاکستان نے، 5,000 کروڑ کا تقریباً نقصان ہو چکا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں ان کی ایئر لائنز کی، کیونکہ 1 گھنٹے سے 4 گھنٹے کا ڈفرنس اس میں آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے کیا مطلب کیا آپ کہیں گے؟ ایک بات یاد رکھیں، جب جنگیں ہوتی ہیں نا، ایک اسٹریٹجی تو ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر بڑا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ساتھ دیتا ہے تو وہ ایسے غیر معمولی انداز میں آپ کو جناب فتح دلاتا ہے کہ وہ ابابیل کے منہ میں جناب کنکر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹیاں، اور وہ میزائل بن جاتے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پچھلے دنوں شاہ اردن آئے ہوئے تھے، عبداللہ دون، تو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جی جب اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے نا تو آپ کسی پر مٹی اٹھا کر پھینکتے ہیں تو وہ بھی میزائل بن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ تھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کی ہیں، سب سے پہلے انڈیا نے اپنی فضائی حدود بند کی تھی کہ وہاں سے پاکستان کا کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ اس کے رپورٹ میں پاکستان کی جو ہے اس نے بھی نوٹم جاری کیا کہ ہم بھی اپنی فضائی حدود بند کریں۔ اب یہاں ڈیوائن کی صورتحال معلوم ہوتی ہے، دیکھیں پاکستان کے مشرق میں ہے انڈیا اور مغرب میں ہے پاکستان۔ اچھا، اور اس وقت پوری دنیا کا جو جھکاؤ، دنیا کا جو کنسنٹریشن ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو انڈیا کو مغرب کی طرف جانا ہے، ہم مشرقی ممالک بہت کم ہے، یعنی ہمارا سفر انڈیا کے اوپر سے گزر کے بہت کم ہوتا ہے۔ انڈیا بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمارے پاکستان سے گزر کر جائے۔ اب پاکستان نے اپنی فضائی بند کی، اب وہ کبھی افغانستان کا چکر لگاتا ہے، کبھی بحر عرب کا چکر لگاتا ہے، کبھی کہیں اور سے، اور اس 6 مہینے میں 25 to 27-8%، 29% ان کا ایندھن زیادہ استعمال ہوا ہے، پہلی بات یہ۔ اور دوسرا، اگر ان کی ایک پرواز نارملی اس میں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر ہو رہی ہے، مطلب لیٹ، پہلے اگر سفر 8 گھنٹے کا تھا تو 12 اور 13 گھنٹے کا جناب وہ سفر ہو رہا ہے، تو اس پر ایندھن زیادہ خرچ، پروازیں لیٹ، ان کا ٹوٹل جو پروگریس تھی۔ اچھا، شروع میں تو پتہ نہیں چلا، جیسے انہوں نے ہماری جناب فضائی حدود بند کی، ہم نے بھی بند کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد پھر بعد میں شامل حال ہوتی ہے کہ اس کی، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیے کہ چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں 5,000 ارب جو روپے ہیں، اور انڈین روپے، یہ تقریباً $1.5 ٹریلین بنتا ہے، آپ اندازہ کریں، اتنا بڑا جھٹکا ہے انڈیا کی۔ 1,500 ارب روپے وہ کہتے ہیں ناب ہمیں دیں، اور ہمارا ایئر لائن کا جو ٹاٹا گروپ کے انڈر ہے جناب، وہ ان کی جو انڈین ایئر لائن ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، آپ جب سچ پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے گھوڑے تیار کرنے پڑتے ہیں، اپنی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان انڈیا کے حوالے سے بالکل اویئر ہے، اور اب بھی آئندہ اگر اس نے کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کی تو پاکستانی افواج ہی نہیں، پاکستان کے جو عوام ہے وہ بھی اسے مزہ چکھانے کے لیے تیار ہے۔ پروگرام کے آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ بنا، سیاسی جماعتیں اس پہ الیکشن لڑتی رہیں کہ جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے گا، مطلب کیا یہ جنوبی پنجاب کے عوام سے دھوکہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ایڈ کر لیجیے کہ دھوکہ نہیں ہے کہ ہر جماعت اس پہ الیکشن لڑ کے لوگوں سے ووٹ لیتی رہی، سیکٹریٹ بھی منع، ایڈیشنل آئی جی بھی بیٹھے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی بیٹھے، ایڈیشنل سیکرٹریز بھی بیٹھتے ہیں، پر اختیارات زیرو ہیں، جو فیصلے ہیں وہ لاہور سے ہی اور ادھر سے ہی ہوتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، 2-3 حوالے سے، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی سینٹر ہوتا ہے اس سینٹر پہ زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے، اور اس کے جو پیریفرل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر صاف ظاہر ہے توجہ کم ہو جاتی ہے، بجٹ وہاں دیر سے جاتا ہے، ہمارے ہاں جو مین نہریں ہیں وہاں سے گزرتی ہیں، جو ٹیل پر ہوتے ہیں ان کے پاس پانی بھی بہت کم پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک نیچرل فینومینن ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے کہ جو ٹیل اینڈرز ہوتے ہیں، ٹیل جو ہوتے ہیں، پیریفری ہوتی ہے، وہاں پر توجہ کم ہوتی ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر ایک ملک ہوتا تو دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک ہوتا ہے۔ پنجاب جو ہے، صرف صوبہ پنجاب اگر علیحدہ ملک ہوتا تو دنیا کا 12واں سب سے بڑا، سے زیادہ آبادی جی 54% جو ہے آبادی اس کی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پر مسلم لیگ نون نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ہماری یہاں بادشاہت ہے اور ہماری اجارہ داری ہے، اور یہ ہمیں پیچھے سے وراثت میں ملی ہوئی ہے، یعنی میاں شریف سے جناب نواز شریف صاحب، پھر شہباز شریف صاحب، پھر حمزہ شہباز شریف صاحب، پھر مریم نواز شریف صاحب، پھر جنید شریف صاحب، اور پھر ان کے جو صاحبزادے ہوں گے ان کی ہبہ لکھی گئی ہے، شاید اس طرح وہ تیار نہیں ہے کہ ان کو چھوٹے صوبے میں بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں، آپ کہیں گے آپ میرے پاس وقت کم ہے ہمارے پروگرام کا، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ نون لیگ جو مرضی سوچتی رہے، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے فیصلے کرنے جا رہی ہے،
اور یہ بنیں گے۔ 28ویں ترمیم نہ ہو تو 29ویں آئے، 29ویں نہ تو آئے تو 30ویں آئے، یہ لازمی صوبے بنیں گے۔ اور جہاں تک خبریں کا موقف ہے، چیف ایڈیٹر جناب بانی چیف ایڈیٹر جناب ضیاء شاہد صاحب اس حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جتنے چھوٹے انتظامی یونٹ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو معاملات سنبھالنے میں بہتری ہوگی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہاں سیکریٹریٹ بنایا، وہاں 27-28 ڈپٹی سیکریٹری، وجہ یہ ہے کہ حکومت تبدیل ہوئی نا، پھر آپ کی نون لیگ کے آ گئے، انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے رعایا ہے، ہم بادشاہ ہے، وہ تو ہمارے غلام ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لاہور راجن پور بے فرق تو ذرا دیکھیں نا، کبھی آپ جائیں تو صحیح مان صورتحال کیا ہے۔ سن لینا، دیکھیں اب نون لیگ کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت ہے اس ٹائم ان کی، لیکن پیپلز پارٹی بھی ایک جماعت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف سر یہ تلخ حقائق ہیں، آپ نے تو ٹنٹا ہی نکال دیا، آپ نے جناب اپنی جو ہے نا خود تقسیم کر لی کہ سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے اور پنجاب جو ہے مسلم لیگ نون کا ہے۔ بات کرنی ہے، پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک حقیقت ہے، مسلم لیگ نون بھی ایک حقیقت ہے، جے یو آئی پہ جتنی بھی جماعتیں وہ ایک حقیقت ہے۔ یہ صرف پاکستان مسلم لیگ کا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ سن لیں، اتحادی ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی والے شور میں جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مطلب باقی جماعتیں شور میں، پی ٹی آئی شور میں جاتے ہیں۔ سر اگر سیکریٹریٹ بنایا تھا 3.5 سال سے 3.5 سال میں صوبہ ڈکلیئر کرتے تھے، ان کے پاس اکثریت بھی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک یہ جنوبی پنجاب کی عوام کو لارا لگاتے ہیں۔ اب اگلی بات سنیں، صوبہ بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ جو اسمبلی ہے جہاں صوبہ بنایا جا رہا ہے وہ 2/3 اکثریت سے اسے منظور کرے۔ اچھا، یا تو پی ٹی آئی کے پاس ایسی 2/3 اکثریت ہوتی کہ 17 سیٹیں ہوتی اور اس کو کنورٹ کر لیتے 2/3 میں، ایسا نہیں ہو سکا۔ اب جو نئی بات ہے خاص طور پر مصطفیٰ کمال نے بھی کہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ کراچی کے حوالے سے بھی ہے، ادھر سے ایم کیو ایم کو ذرا سپورٹ کیا جا رہا ہے، صاحب ذرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ بھی جناب صوبوں کی بات کریں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس کی حدود تک رکھنا ہے، یہاں پر جناب نون لیگ کو بھی چونکہ سنبھال کے رکھنا ہے، سیٹ کر کے رکھنا ہے، اس کی اوقات تک رکھنا ہے۔ تو اب نئی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ جہاں تک سیکریٹ کی بات ہے وہ وہاں انتظامی ضرورت ہے، پی ٹی آئی نے نہیں بنایا تو نون لیگ بنا لے، اس کے بعد باقی 2/3 اکثریت آپ کے پاس ہو گئی۔ اب تو پی ٹی آئی ختم ہو گئی، اس کا تو جھنڈا بھی ختم ہو گیا، وہ بیچارے کس کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں، آپ ساری دنیا کے کام کیے جا رہے تو صوبہ بنا لیں۔ سر اس پہ نیکسٹ بات کریں گے، پروگرام میں وقت بھی تھوڑا ہے، جاتے جاتے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ جو بھی ہو، انڈیا عیار اور مکار پاکستان کا ایک دشمن ہے، اور اس کو جو 9 مئی میں چھٹی کا دودھ ہماری افواج نے ہمارے اس کو یاد کروایا، آنے والے وقت میں بھی کہیں غلطی سے بھی اگر انڈیا نے ایسی حرکت کی تو نہ صرف پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج بلکہ 26 کروڑ عوام بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کریں۔ ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں جیتے رپورٹر کو۔